बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अवाम पे जो हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराया है उसके हवाले से बात करेंगे। और उसके अंदर आप ये देख लीजिए कि 1 लीटर पेट्रोल पर 211 रुपए टैक्स जो है वो लग रहा है। IMF का दबाव है, हुकूमत जो है वो नाकाम रही इसकी कीमतों को कंट्रोल करने में। अगर आप खित्ते में देखें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कीमत पेट्रोल की है वो पाकिस्तान में है। और अमेरिका ईरान जंग के बाद जो डीज़ल है उसमें 239, पेट्रोल में 192 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा। एक आम आदमी ये सोचने पे, ये कहने पे मजबूर है कि चलें, एक मुश्किल वक्त है, जंग है, हालात इस तरह के हैं, लेकिन मामलात जब सेटल डाउन होंगे क्या ये कीमतें वापस अपनी असली हालत पर आएंगी? और इसका इम्पेक्ट जो कमो बेश तमाम अशाए खुरोनोश पे आता है, आपकी हर इस्तेमाल की चीज़ के ऊपर इसका इम्पेक्ट आता है। क्या वो महंगाई का तूफ़ान जो आ चुका है, आने वाला है, क्या उसके अंदर कोई बेहतरी आएगी? बहुत से सवालात हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर APC बुलाने का फ़ैसला किया है। मेरे साथ जो मौजूद मेहमान है मैं उनका तारफ़ करवाऊँगा। जमात इस्लामी से कैसर शरीफ साहब मौजूद हैं हमारे साथ, साबिक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी के। कैसर शरीफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारा साथ दे रहे हैं, दिफाई तज़कियाकार हैं। बिर साहब, आपका शुक्रिया। हामिद मशरकी साहब माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, हामिद साहब आपका शुक्रिया। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, गो मैं आपसे दिफाई तौर पे मैं आपसे जंगी सूरत हाल पर ज़रूर बात करूँगा, लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे और हालात हाज़िरा पे एक गहरी नज़र रखते हुए आप मुझे बताइएगा कि ये जो पेट्रोल के इस वक्त जो प्राइसेस हैं, जस्टिफाइड है हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला? बहुत बहुत शुक्रिया सामा। इस हुकूमत का क्या कहें, आप मुझे बताएं। ये वो हुकूमत है जिसने उस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी थी जिन्होंने पुराने रेट पे खरीदा था। और अगर आप पेट्रोल जिस दिन प्राइसेस बढ़ाई गई थी उससे एक दिन पहले का टीवी के क्लिप्स देखे तो उसके ऊपर ये कैटेगोरिकली आ रहा था कि IMF ने प्रेशराइज किया है हुकूमत को कि जी आप लेवी खत्म करें। इसका मतलब है कि पेट्रोल की प्राइसेस लास्ट टाइम इंटरनेशनल मार्केट को देख के नहीं बढ़ाई गई थी। और अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखा तो भाई आप तो हिपोक्रेट हैं, आप तो लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपने पेट्रोल खरीदा है पुरानी प्राइस पे और आप फौरन जंप कर गए जैसे कि आपने कोई मैराथन लड़नी है या मैराथन जीतनी है दुनिया में, कि दुनिया कहीं में प्राइसेस नहीं बढ़ी, यू वर द फर्स्ट वन टू रेज द प्राइसेस। आज भी जो प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, जो इस वक्त प्राइस, ऑनेस्ट टू गॉड इट इज किलिंग। ये अवाम से दुश्मनी है, इससे बड़ी दुश्मनी कोई हुकूमत नहीं कर सकती। और उसके बाद जस्टिफिकेशन देते हैं, रॉन्ग जस्टिफिकेशन, irrelevant justification. There is no justification for reaching the price to 458. एक मुल्क है हमसे पीछे, पता नहीं कोई अफ्रीकी मुल्क है जिसके बाद हम हैं। आप दुनिया में अमेरिका में कितनी प्राइसेस बढ़ी हैं? अमेरिका में 89 सेंट्स प्राइसेस बढ़ी हैं। आप दुनिया के और मुल्कों में देखें कितने प्राइसेस बढ़ी हैं। यार खुदा के वास्ते कोई इस मुल्क के गरीब अवाम पे रहम कर लो यार। और मुझे ये बताइए, क्या ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ने के बाद ये जो शहबाज शरीफ साहब कराची तशरीफ ले गए थे तो आपने देखा था कि 40 गाड़ियों का कॉन्वाय लेके चल रहे थे और गए किसी थे, किसी की मिजाज पुरसी करने के लिए, किसी को शादी पे। भाई अगर शादी पे मुबारकबाद देनी है, मिजाज पुरसी करनी है, ये डिले नहीं किया जा सकता, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, ये टेलीफोन के जरिए नहीं हो सकता। कौन सा आप वहां से अमेरिका को वो ऐसी आपको स्ट्रेटेजिक कंपल्शन आ गई थी कि आपने जाके जरूर जाके वहां पे जी अपना वो करनी है? तो भाई अपने खर्चे कम नहीं करने, अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करनी, अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं करना। और अनजस्टिफिएबली देयर इज नो जस्टिफिकेशन एज कंपेयर टू द इंटरनेशनल प्राइसेस इन द ओपन मार्केट। पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में वो भी दौर था जब उन्होंने 150 रुपए पे फ्रीज कर दिया था और इंटरनेशनल मार्केट में 100 रुपए $100 से ब्रेंट जो है ऊपर चला गया था। ये तो तारीख की हकीकत, वो आप इसको अपना बैक डोर से कंपेयर कर लें। अगर आप कहें कि अब हम अनजस्टिफाइड तनकीद कर रहे हैं तो आप उसको पीछे जाके देख लें, आप इंटरनेशनल प्राइसेस जो है उनसे कंपेयर कर लें पाकिस्तान की प्राइसेस। आज दुनिया में हर जगह छप रहा है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान जो प्राइसेस है पेट्रोल की वो तो पाकिस्तान के अंदर। ये पेट्रोल की प्राइस चले, पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दे, किसी तरह हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इसके साथ तो हर चीज की कीमत बढ़ेगी। एक गरीब अवाम जो रोटी खाता है
جو 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے، کیا اس کے بعد جو چیزوں کی قیمتیں بڑھے گی وہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے قابل رہ جائے گا؟ بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کو ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑتا ہے نا. صرف اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو پیٹرول پرائزز. اگر اٹ از ریلیٹڈ ٹو پیٹرول پرائزز اونلی، چلے برداشت کر لیں. آپ اسکولوں کو بند کر دیتے ہیں، اپنے آپ 40-50 گاڑیوں کو کنوائے لے کے پھرتے، ان کے اندر پانی پڑتا ہے وہ جو 40 گاڑیاں چل رہی ہوتی. مجھے بتائیں، اگر آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی شارٹیج ہے، آپ کو پتہ ہے، تو آپ اپنے چیزوں کو آن لائن کر لیں، آپ اپنی چیزوں کو آن ٹیلی فون کر لیں. وہ نہیں کرنا. یعنی آپ جب فرق ڈال دیتے نا ایلیٹزم میں اور پورزم میں، آپ جب مڈل اس میں اور ایلیٹزم میں فرق ڈال دیتے ہیں، تو یہاں سے آپ کی ہپوکریسی کا اندازہ ہوتا ہے. اور آپ خود ہی جج کر لیں، آپ خود آج کمپیئر کر لیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائزز ہیں ان کو آپ کمپیئر کر لیں پاکستان کی پرائزز سے، آپ کو جواب خود ہی مل جائے گا. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نیریٹو کو لوگ بلیو کر لیں گے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو ان دی اسٹریٹ اینڈ کارنرز اینی باڈی بلیو دیئر نیریٹو. بالکل صحیح ہے. عامر صاحب، کوئی ایسی چیز، کوئی دنیا کا ایسا ملک جس میں آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ امپیکٹ آیا ہو جتنا پاکستان کے اندر آیا؟ بدنیتی ہے یا جنگ کا امپیکٹ ہے؟ ساما صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل بریگیڈیئر صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اتنی بڑی قیمتیں بڑھانے کی پیٹرول کی کوئی جسٹیفیکیشن نے اسپیشلی پاکستان میں پیٹرول کی پرائس ہائیک کے اوپر پورا ایک سیگمنٹ کیا. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کلیئر بات ایک بتائی. انہوں نے کہا جی کہ پورے ایشیا کے اندر سب سے زیادہ، سب سے جلدی اور سب سے غیر متناسب انداز میں جہاں پرائس بڑھائی گئی ہے وہ پاکستان ہے. انہوں نے اس کے اندر یہ بھی بات مینشن کر دی کہ یہ پاکستان کا کیونکہ اکنامک کرائسس ہے، معیشت جو ہے وہ دوسری طرف سے سنبھل نہیں رہی، اور اس کے نتیجے میں اس معیشت کو سہارا دینے کے لیے اس طرح ایک اپرچونٹی کی ونڈو کریٹ کی گئی ہے جنگ کی بات کے اوپر کہ جی ریونیو کلیکشن زیادہ ہو جائے گا گورنمنٹ کے پاس. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب نے اور قطر نے اور پرٹیکولرلی سعودی عرب نے پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ کمٹ کیا ہے کہ وہ اس کو پرانے ریٹس کے اوپر ہی ابھی بھی دے گی کروڈ آئل اور وہ سارا کچھ جو کہ جنگ سے پہلے کا تھا، کم سے کم اگلے 30 دن کے لیے. سو اگلے 30 دن کے لیے اس حوالے سے تو ہم پہلے سے سیکیور تھے. ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑی ہے، اس کی انشورنس کاسٹ بڑی ہے، اس کی دوسری بڑی ہے، لیکن وہ جو ہم بار بار کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اتنی پرائس بڑھ گئی ہے، پاکستان کو اتنی پرائس پہ نہیں مل رہا. پاکستان کو سبسیڈائز پرائس پہ سعودی عرب ابھی تک دے رہا ہے آئل. اور ایک چیز اور بڑی کریٹیکل ہے، میں مطلب بڑا حیران ہوتا ہوں، وہ یہ کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اوپر پرائس بڑھتی ہے. جب ہم نے الحمدللہ ہمارے لیے آپ نے ہرمز کھلی ہوئی ہے، ہمیں سپلائی اسی حوالے سے آ رہی ہے اور اسی حوالے سے ہمارے کے اوپر کوئی اس طرح کا دباؤ نہیں ہے. سو یہ 3-4 ایلیمنٹس دیکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو پرائس بڑھائی ہے وہ بڑی انریلسٹک ہے، انجسٹیفائڈ ہے. اور بات یہ ہے کہ پہلے 55 روپے بڑھایا گیا، پھر اس کے بعد ڈیزل کی پرائس بڑھائی گئی. اتنی تیزی سے دنیا میں کہیں بھی پرائس نہیں بڑھائی گئی. انگلینڈ میں بھی پرائسز بڑھی ہیں، باقی یورپ میں بھی بڑھی ہیں، انڈیا سب جگہ پہ بڑھی ہیں، لیکن اس انداز میں نہیں کہ جس کے اوپر ہوش ربا اضافہ ہو اور اس کے اندر یہ نظر آ رہا ہو کہ جو گورنمنٹ کی جو ریونیو کلیکشن ہے یا گورنمنٹ کی جو ڈیفیسٹ ہے، جو خسارہ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے عوام پر اتنا بڑا بوجھ ڈالا جا رہا ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اتنا ان پاپولر فیصلہ ایک ان پاپولر انداز میں لینا کیا گورنمنٹ کے لیے فائدہ مند ہے؟ نقصان دہ ہے. کیا عوام کے لیے فائدہ مند ہے؟ نہیں، عوام کے لیے تباہی ہے. آپ دیکھیے کہ مجھے اتنی کالز آ رہی ہیں، اتنے لوگوں نے مجھے ایک ہی بات کی کہ خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ ریاست کی بات کرتی ہیں، آپ پاکستان کے مشن کے اوپر ہے، پوری دنیا میں پاکستان کے نیریٹو کی آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو عوام کے ساتھ جو آن گراس روٹ اگر حکومت عوام کا احساس نہیں کرے گی تو عوام کہاں جائیں گی؟ دیکھیں حکومت پرائسز کا آئل کا کرائسس ہے، سپلائی کا کرائسس ہے، ساری چیزیں، لیکن پاکستان کے لیے تو صورتحال بہت بہتر ہے. اس کا فائدہ تو عوام کو نہ چاہیے، نہ کہ یہ کہ پورے خطے میں سب سے زیادہ پرائس ہو جائے. اور ایک آخری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ لوگ اس کو خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں اور ہم جتنا مرضی بوجھ ڈالتے جائیں گے،
خدارا یہ ایک پریشر کوکر کی طرح ہوتی ہے. پبلک کا جو رسپانس ہوتا ہے, بریگیڈیئر صاحب اس کو بہتر سمجھتے ہیں, کیسر شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ عوام کی نبض کو سمجھتے ہیں. عوام کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ اس کے بعد پبلک کا ریئیکشن جو ہے وہ برسٹ کی شکل میں آئے. پاکستان کسی بھی حالت میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی احتجاج افورڈ نہیں کر سکتا. اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو بجائے یہ کہ وہ اس کو اتنی زیادہ پرائز بڑھائے کسی بھی وجہ سے, میں یہ سمجھ, چاہے وہ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے, چاہے وہ کلیکشن ڈیفیسٹ ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اور کہیں نہ کہیں اور سے سبسڈی کی جائے. بالکل اپنے وہ جو ہم کہتے ہیں اللے تللے وہ ختم کیے جائیں, اپنی عیاشیاں جو ہیں مطلب بجٹنگ کی جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر پاکستان کے اندر بہرحال ہم جانتے ہیں کہ اتنے بڑے لوپ ہولز ہیں, اربوں خربوں روپے ضائع ہوتے ہیں. اگر ہم ان لوپ ہولز پہ قابو کر لیں, میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قابل اور اہل لوگوں کو اہل عہدوں پہ تعینات کریں. گورنمنٹ مشینری صرف وزیروں اور مشیروں سے نہیں چلتی, نیچے کے افسران سے چلتی ہے, نیچے کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے چلتی ہے. جب تک وہ صحیح پرفارمنس نہیں دیں گے گورنمنٹ خود بے بس ہوتی جائے گی. اور اس حوالے سے گورنمنٹ کو پوری اسٹریٹجی بنانی ہوگی جلد از جلد, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. بالکل صحیح. کیسے شریف صاحب, سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ریلیف دینے کی ڈائریکٹ بات کی گئی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ وہ فری کر دی جائے گی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے, اسکول کالج یونیورسٹیز بھی بند ہیں 3 دن کے لیے, اس سے کوئی ریلیف ملے گا, اس سے کوئی بچت ہوگی, اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ بہت شکریہ اسامہ طیب صاحب. اصل میں مسئلہ یہ ریلیف تو ایک قوم کے ساتھ مذاق ہے, اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. آپ ایک بندے کو ICU میں لے جاتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے منہ پہ تھوڑی سی ہلکی سی لالی لگا دیں تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے. سانس اس کو نہیں آ رہا, وہ اٹھ نہیں سک رہا, وہ چل نہیں سک رہا, لیکن آپ ریلیف کے نام پہ ہلکا سا میک اپ اس کو کرتے ہیں کہ جو بھی دیکھے وہ کہے کتنا اچھا ہے, کتنا صحت مند ہے, رنگ بھی سرخ ہے, لیکن عملی طور پر وہ مفلوج ہوگا. یہ اسی طرح کا مذاق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ریلیف نہیں دے رہی بلکہ مسلسل تکلیف میں جو ہے وہ اضافہ کر رہی ہے. ایسی قوم کہ جو 50% خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہو, جس کی روٹی پوری نہ ہو رہی ہو, بچوں کی فیس, بچوں کا علاج, والدین کی ادویات اور بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ اتنی مہنگی کر دی جائیں کہ لوگ اس کو پورا نہ کر سکیں. ایسی قوم پہ مجھے تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو مہنگائی کا طوفان کہوں, چھوٹا لفظ ہے, مہنگائی کا سونامی کہوں, وہ بھی چھوٹا لفظ ہے. کل سے سوچ رہا ہوں کہ کون سا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے جو اس پورے منظر کی جو ہے وہ عکاسی کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ خود تو 11 ارب روپے کے جہاز لیتے ہیں, 9 کروڑ کی جو ہے وہ گاڑیاں لیتے ہیں, لیکن ہمیشہ قوم سے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے مشکل فیصلوں کا سامنا کرے. ہم جماعت اسلامی اس کی شدید مذمت کرتی ہے, ان کے اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے گزشتہ روز ایک تحریک کا اعلان کیا جو آج آپ نے پورے ملک میں دیکھا کہ عوام بڑی تعداد میں ہر شہر میں ہر جگہ جو ہے وہ احتجاجی مظاہروں میں آئی. وہ پرامن عوام ہے, جماعت اسلامی نے پرامن احتجاج کیا, لیکن بات ان کی درست ہے. ابھی مجھ سے پہلے جو بات کی جا رہی تھی کہ آپ ان کو کس حد تک لے جانا چاہتے ہیں, آپ ان کی برداشت جو ہے وہ ختم کر کے کیا رویہ اپنانا چاہتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا انالیسز اپنی عوام کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ 28 فروری کو تہران پر حملہ ہوتا ہے اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ نے آفیشلی یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی 24-28 دن کا فیول جو ہے وہ موجود ہے, ہمارے لیے رسک نہیں ہے. تو پھر کون سی ایسی مجبوری آ گئی تھی کہ فوری طور پہ آپ نے پہلا اضافہ کر دیا. دوسری بات اسامہ صاحب میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے, قطر ٹی وی نے یہ رپورٹ کیا کہ 18 جہاز جو ہیں وہ پاکستان کے وہاں سے جو ہے ایران کی خصوصی تعاون سے نکلے ہیں, جبکہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ فیلڈ مارشل جناب حافظ عاصم منیر صاحب کی خصوصی جو جدوجہد ہے اور تعاون ہے اس سے 2 جہاز جو ہیں وہ پاکستان کے وہاں سے فیول کے آگے ہیں. میں آپ کے سامنے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ایوریج کنزمپشن ہے فیول کی ایک دن کی وہ 6 سے 7 کروڑ لیٹر ہے, جبکہ ایک جہاز جو ہے وہ 30 کروڑ سے 50 کروڑ لیٹر جو آپ کا فیول ہے وہ کیری کرتا ہے. 2 جہاز یا آپ مان لیں, آپ 18 جہاز نہ مانیں,
2 جہاز اگر وہ ہو تو ایک جہاز آپ کا کم از کم 7 دن کا فیول جو ہے وہ کیری کر کے لے کے آیا ہے اور اسی ریٹ پہ لے کے آیا ہے. اسی طرح 24 دن کا فیول آپ کے پاس موجود ہے. اگر ٹوٹل جنگ کا یہ عرصہ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیا جائے تو آج 35 دن بنتے ہیں، جبکہ 24 اور 15 کو جمع کریں تو آپ کے اس سے زیادہ دن بنتے ہیں، جس کا عملی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ انتہائی نااہلی، بدنیتی اور قوم کو کڑے امتحان میں ڈالنے کے مترادف ہے. اس چیز کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ پہلے بھی لیوی کا ایک بڑا پورشن جو ہے عوام سے نچوڑ رہے تھے. اگر ہم اس کو پوری کیلکولیشن کریں تو یہ ہو سکتا ہے 1.5-2 ماہ کے اندر کچھ 10,000 ارب روپے جو ہے وہ عوام سے نچوڑے جائیں. یہ ظلم ہے، یہ وحشیانہ اضافہ ہے، رویہ ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اس وقت جنوبی ایشیا کا اگر آپ جائزہ لیں تو پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ جس میں قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. وہ افغانستان ہو، وہ ایران ہو، وہ نیپال ہو، وہ انڈیا ہو، وہ بنگلہ دیش ہو، آپ کسی ملک کا کمپیریزن کر لیں، وہ ہم نے شیئر کیا ہے. سب سے زیادہ پاکستان کا جو اضافہ ہے وہ کیا گیا. سب سے زیادہ لوڈ جو ہے بوجھ جو ہے عوام پر پاکستان میں ڈالا گیا. ایک اور فیکٹر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ الجزیرہ نے یہ رپورٹ کیا کہ دنیا میں 95 ممالک ہیں، 95 ممالک میں پٹرول کی قیمتوں پر اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ آئے ہیں. جہاں تھوڑا یا زیادہ اضافہ کیا ہے اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں اضافے کے حوالے سے سر فہرست ہے. تقریباً 70% قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ پاکستان میں کیا گیا ہے. یہ ہوش ربا نہیں، اس کے لیے کوئی اور الفاظ جو ہیں وہ آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے. آخری اس ضمن میں جو بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میاں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تب سے لے کے آج تک اگر صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کا جائزہ لے لیا جائے تو فی لیٹر 309 روپے کا اضافہ ہوا ہے. جب آپ وزیر اعظم بنے قیمت 150 روپے تھی. جب آپ آج وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہیں تو قیمت جو ہے وہ 458.40 روپے فی لیٹر ہے. یہ ظلم ہے، یہ نااہلی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ نالائکی ہے. یہ جو بھی ہے یہ عوام اس کو کبھی بھی نہ بھولیں گے نہ برداشت کریں گے. جماعت اسلامی کی جو تحریک حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جس کا اعلان کیا ہے وہ آگے بڑھے گی، پرامن آگے بڑھے گی. یہ مزاحمت کی تحریک ہے اور انشاءاللہ حکومت کو ہم اس چیز پر مجبور کریں گے کہ نہ صرف یہ وہ اضافے واپس لے بلکہ جو پہلے سے لیوی کے چارجز ہیں وہ بھی واپس لے اور اس پٹرول کی قیمت کو جو ہے وہ 150 روپے فی لیٹر پہ جو ہے وہ لے کے آئے. ادروائز یہ ملک جو ہے یہ چونکہ پٹرول کی قیمت کا اثر ہر چیز پہ پڑتا ہے، یہ صرف گاڑی چلانے پہ نہیں پڑتا. تمام اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کو پر لگ گئے ہیں، آگ لگ گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر حکومت کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. اس سارے حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے جو عوام پہلے سے مجبور ہے، جو پہلے سے پریشان ہے، جنگ کہیں اور ہوئی، مصیبت جو ہے وہ پاکستان میں پڑی ہوئی ہے اور دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس نے اتنی زیادہ قیمت جو ہے وہ بڑھا دی ہے. جماعت اسلامی اس فیصلے کو پہلے لمحے سے مسترد کر رہی ہے. ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں اور اس کے لیے عملی طور پر میدان میں جدوجہد کے لیے نکل آئیں. جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے وہ 8ویں-10ویں نمبر پہ ہیں قیمتوں کے حوالے سے اور ہم جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں. بریک صاحب آپ کی طرف رخ کریں گے. ایک شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.